दोस्तों आज हम अपनी वीडियो में एक ऐसी ऐतिहासिक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। उसकी तौज़ीहात बहुत ही अजीबोगरीब और घटनाएं डरावना और चौंकाने वाली है। एक ऐसी कहानी जो आपको हैरान कर देगी और आपको तारीखी अफसानों की दुनिया में ले जाएगी। एक ऐतिहासिक तथ्य और अजीब हकीकत जिसको मुहक्किकीन और इतिहासकारों ने क्या माना है, और ये डरावना किरदार क्या सच में दुनिया में एग्जिस्ट करता था या सिर्फ ये एक अफसाना है। तो आइए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और जानने की कोशिश करते हैं तारीख का सबसे भयानक, डरावना और अजीबुल खिलकत इंसान औज बिन उनुक के बारे में। दोस्तों औज बिन उनुक तारीख में मौजूद ये किरदार हर मामले में मुतनाज़ा कुन रहा है। तौरात और बाकी पुरानी तफासिर में वाज़ेह अल्फाज के साथ इस किरदार का तज़किरा मिलता है, मगर कुरान मुक़द्दस में नहीं। हालांकि कुछ मुफस्सिरीन कुरान ने अपनी किताबों में इसकी कहानी बयान की है। औज बिन उनुक को 3 पैगंबरों से जोड़ा जाता है और उन्हीं 3 पैगंबरों में से एक पैगंबर के थ्रू इसका अंत भी बताया जाता है। वो कैसे, मैं आगे बताऊंगा। दोस्तों इससे पहले कि मैं हकीकी किरदार पर बात करूं, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं कहानी को सेम उसी तरह बयान करूंगा जिस तरह इसके सच होने या अफसाना होने के बारे में मुख्तलिफ किताबों और नुसूस में बयान किया गया है, चाहे वो इस्लाम हो या कोई और धर्म। याद रहे दोस्तों कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें काफी विवाद है और आज हम आपको वही मालूमात फराहम करेंगे जिसने इस विवाद को जन्म दिया है, क्योंकि अपने अफकार और नजरियात को देखना, खोजना, अपनाना ये आपका हक है और रिसर्च करके आप तक सही मालूमात को पहुंचाना ये हमारा मिशन है। दोस्तों औज बिन उनुक, इसको आदम अलैहिस्सलाम का पोता बताया जाता है जो उनकी बेटी उनुक या इनाक से जन्मा था। अरबिक मुसन्निफ अब्दुल मलिक अल आसमी ने अपनी किताब समतुन नुजूम अल अवाली में लिखा है कि उनुक या इनाक ये आदम अलैहिस्सलाम की बेटी थी और वो अपने भाई काबिल जितनी ही बुरी थी, जो इस्लाम में दुनिया का पहला हथियारा था। उनुक ने जो गुनाह किया था वो कोई छोटा मोटा गुनाह नहीं, बल्कि उन्होंने पहली बार जिना जैसे बदकार और घिनौने काम को अंजाम दिया। ऐतिहासिक सत्रों के अनुसार हुआ कुछ यूं था दोस्तों कि एक दफा एक शैतान उसके करीब गया और उसे काबिल और उसके बेटे के पास जाने के लिए लुभाया। तो वो सच में वहां गई और उसने उन सभी के साथ जिना जैसे नापाक और घटिया काम को अंजाम दिया जिसके लिए उनसे कहा गया था, और इस तरह वो धरती पर तारीख इंसानी में दुनिया की पहली जानिया यानी जिना करने वाली लड़की बन गई। उनुक इसी जिना के नतीजे में हामला भी हुई। उसने सिर्फ जिना ही नहीं बल्कि शैतान से इल्म हासिल कर जादू टोने का काम भी शुरू कर दिया था। उनुक ने जिना के ज़िम्न में एक लड़के को भी जन्म दिया जिसका नाम औज रखा गया, जो अपनी माँ के नाम से ही पहचाना गया। उनुक ने अपने बेटे को तब तक पाला जब तक वो जवान नहीं हो गया। जब ये लड़का जवान हुआ तो वो पहाड़ों पर घूमने वाला और धरती पर कहर बरपाने वाला एक राक्षस बन गया, बिल्कुल अपनी माँ की तरह, जिसका भ्रष्टाचार और घिनौनी हरकतें तब तक जारी रहा जब तक उसकी माँ हव्वा अलैहिस्सलाम ने उसकी आदतों से तंग आकर उसके लिए अल्लाह से बद्दुआ की। अल्लाह ताला ने हव्वा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की। लोगों को उसकी घिनौनी हरकत से छुटकारा दिलाने के लिए अल्लाह ताला ने उस पर हमला करने के लिए एक हाथी के आकार के शेर को भेजा और यहीं से उनुक का अंत हो गया, जबकि उसका बेटा औज बाकी रह गया। जब ये लड़का बड़ा हुआ तो आपको यकीनन ये सुनकर हैरानी होगी दोस्तों कि ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार उसकी लंबाई 3000 हाथ और चौड़ाई 333 हाथ थी। दोस्तों मैं आपको यहाँ ये बता देना जरूरी समझता हूँ कि औज बिन उनुक की कहानी बताने वाली जितनी भी किताबें हैं, चाहे वो नावल हो या तहकीकी या अफसानवी, सब में आदम और नूह अलैहिस्सलाम के बीच में बिताए गए वक्त के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। तो हमारी कहानी सीधे नूह अलैहिस्सलाम के दौर तक जा पहुंचती है जब पूरी दुनिया में भयानक सैलाब आ जाता है। अल्लाह ताला सबको नष्ट कर देते हैं जिन्होंने उसकी नाफरमानी की थी और नूह अलैहिस्सलाम की बात को नहीं माना था। जब अल्लाह ताला ने दुनिया में सैलाब लाने का फैसला किया तो कुछ गिने चुने लोग जो अल्लाह पर ईमान लाए थे और नूह अलैहिस्सलाम की बातों को माना था, इनको सैलाब से बचाने के लिए अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया और कश्ती में केवल उन्हीं लोगों को सवार करने का हुक्म दिया जो अल्लाह पर ईमान लाए थे और नूह अलैहिस्सलाम की फरमाबरदारी की थी। और औज बिन उनुक ये शुरू से ही नाफरमान था, इसलिए जब ये कश्ती पर सवार होने के लिए नूह अलैहिस्सलाम के पास आया तो नूह अलैहिस्सलाम ने उसे इनकार कर दिया क्योंकि औज अल्लाह पर ईमान लाने वालों में से नहीं था। लेकिन कहानियों के अनुसार औज की लंबाई इतनी बड़ी थी कि अजीम सैलाब भी उसको डुबा ना सका और सैलाब का पानी उसके घुटनों तक, दूसरी रिवायत के मुताबिक उसके गर्दन तक ही पहुंच पाया। आखिर इन बातों में कितनी सच्चाई है मैं आगे खुलासा करूंगा। रिवायतें हमें ये बताती है दोस्तों कि औज बिन उनुक समुद्र के तल से मछली का शिकार करता था और उन्हें खाने के लिए सूरज की तपिश में भूनता था और वो बादलों को निचोड़कर पानी पीता था। तो औज का ये डरावना किरदार चलता रहा यहाँ तक कि मूसा अलैहिस्सलाम का दौर आ गया और रिवायतें ये भी बताती है कि औज बिन उनुक मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में था।
اس سے بھی بڑی بات تو یہ کہ اوج بن عنق کی کہانی سے متعلق کچھ روایتوں نے انہیں سیدھے بنی اسرائیل کے 12 سرداروں سے جوڑا۔ دراصل غرق فرعون کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مصر چھوڑ کر اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر جب ارض مقدسہ یعنی سرزمین فلسطین میں داخلے کے لیے نکلے تو مقام عاریہ میں آپ کا قیام ہوا اور بنی اسرائیل قوم نے وہاں سے آگے جانے سے انکار کر دیا۔ قوم کا کہنا تھا کہ ہم وہاں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک ہم وہاں کے احوال نہ پتہ کر لیں کہ پہلے سے وہاں کون لوگ ہیں، وہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے انکار کرنے پر بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں سے 12 سرداروں کی ایک ٹیم بنا کر پہلے ان کو وہاں کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ جب یہ 12 سردار حالات کا جائزہ لینے کے لیے فلسطین کی طرف بڑھے تو ان کا سامنا قوم عمالقہ کے ایک شخص سے ہوئی جو اکیلے ان سب کو گرفتار کر کے بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا، اور یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ اوج بن عنق ہی تھا جو وادی سینا اور فلسطین کے بیچ سرحدی علاقوں میں اپنی وائف کے ساتھ رہتا تھا۔ اوج نے بنی اسرائیل کے ان 12 سرداروں کو لکڑی کے ایک بڑے ٹکڑے سے باندھ دیا۔ جب یہ بادشاہ کی خدمت میں پیش ہوئے تو بادشاہ کے درباریوں نے طرح طرح کی رائے دی۔ کسی نے کہا کہ زندان میں بند کر دیا جائے، کسی نے کہا کہ قتل کر دیا جائے۔ فائنل ڈیسیجن یہی ہوا کہ ان کو آزاد چھوڑ دیا جائے تاکہ ان کے تھرو ہماری طاقت کے بارے میں اور لوگوں کو بھی پتہ چلے اور ہماری طاقت کا سن کر ہم سے کوئی بھی لڑنے یا بھیڑنے کی ہمت و جرت نہ کرے۔ جب یہ 12 سردار رہا ہو کر واپس لوٹے اور موسیٰ علیہ السلام کو ان کے ساتھ ہوئے سارے احوال کے بارے میں بتایا تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو باقی لوگوں سے یہ باتیں شیئر کرنے سے منع کر دی۔ اگر یہ باتیں قوم میں عام ہو گئی تو قوم فلسطین میں داخل ہونے سے انکار کر دے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ میٹر نہیں تھا کہ وہاں حد سے زیادہ طاقتور لوگ موجود ہیں، بلکہ انہیں بس اللہ کا وعدہ یاد تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے فلسطین میں داخل ہونا چاہتے تھے۔ انہیں اللہ پر بھروسہ تھا کہ اللہ تعالی ہمیں ضرور کامیاب کریں گے اور فلسطین کی زمین ہماری ہوگی۔ مگر ان 12 سرداروں میں سے 10 لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرتے ہوئے یہ باتیں باقی لوگوں سے بھی شیئر کر دی۔ کیول 2 ہی لوگ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کرتے ہوئے اپنا منہ بند رکھا، ان میں سے ایک حضرت یوشع بن نون جو موسیٰ علیہ السلام کے خادم خاص اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے ہونے والے نبی بھی تھے، اور دوسرے حضرت کالب بن یوقنہ جو بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے کسی ایک قبیلے کے سردار تھے۔ جب یہ بات پوری قوم میں عام ہو گئی کہ وہاں پہلے سے عمالقہ نام کی ایک ظالم قوم آباد ہے تو بنی اسرائیل نے وہاں جانے اور ان سے لڑنے سے انکار کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بار بار انسسٹ کرنے کے باوجود جب قوم بنی اسرائیل نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی نافرمانی کے باعث وادی تیہ کے اندر ایک متحدد مقام میں ان کو 40 سال کے لیے پیک کر دیا، جہاں سے باہر وہ کہیں بھی نہیں جا سکتے تھے۔ اس 40 سال کے عرصے میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی سینہ شکتی بڑھائی، لشکر کو منظم اور مضبوط کیا اور انہیں قوم عمالقہ سے لڑنے کے لیے تیار کیا۔ 40 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنی فوج کے ساتھ قوم عمالقہ کے شہر کے سامنے ڈیرا ڈالا، جہاں پر اوج بن عنق پھر سے پرکٹ ہوا۔ روایات میں کہا گیا ہے کہ اوج نے ایک نظر ڈالی اور موسیٰ علیہ السلام کے جنگجوؤں کی تعداد اور فوجی خیموں کی گنتی کی۔ اوج کے جو ارادے تھے وہ یہ کہ ان کے بغل میں پہاڑ کا ایک چٹان تھا جو بالکل فوجی خیموں کی طرح تھا۔ اوج نے چٹان کو اکھاڑا اور اس چٹان کو موسیٰ علیہ السلام کے فوجی پڑاؤ پر پھینک کر جنگجوؤں کو ہلاک کرنا چاہتا تھا، مگر اس بار اللہ کی مدد موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ایک پرندے کو بھیجا جس نے اس چٹان کو تب تک اٹھائے رکھا جب تک چٹان میں چھید نہیں ہو گیا، اور چھید دار چٹان اوج بن عنق کے گردن میں گھس کر اوج کا توق بن گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی چھڑی لی جو روایات کے مطابق 10 ہاتھ لمبی تھی اور لگ بھگ آپ 10 ہاتھ اچھلے تھے، اور اوج بن عنق کے گھٹنے پر چھڑی سے وار کیا جس سے وہ لڑکھڑا کر گر گیا اور یہیں پر اس کا انت ہو گیا۔ بہت ہی عجیب و غریب کہانی ہے نا دوستو، شاید کچھ لوگوں کو سن کر ہنسی بھی آ رہی ہو، لیکن یقین جانیے کہ بہت سی کتابوں میں اس کا الیکھ کیا گیا ہے۔ لیکن آئیے اب ہم اس کہانی کے بارے میں الگ الگ رائے پر چلتے ہیں، چاہے وہ دھرموں کے بیچ ہو یا صرف مفسرین قرآن کے بیچ۔ کیا سچ مچ ایسا ہوا تھا اور یہ کردار سچ میں حقیقی ہے یا کیول یہ ایک افسانہ ہے جس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں؟ دوستو، اوج بن عنق کی کہانی سننے کے بعد آپ کے من میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ بھلے ہی اس کا ذکر کتابوں میں کیا گیا ہو لیکن یہ حقیقت نہیں بلکہ ایک خرافات ہے۔ قرآن مقدس میں بھلے ہی اس کا تذکرہ نہ ملتا ہو مگر باقی دھارمک کتاب تورات و انجیل میں اس کا الیکھ ملتا ہے۔ تورات و انجیل کے مطابق اوج بن عنق یہ باشان کا راجہ تھا۔ تورات میں تو یہ بھی پشٹی کی گئی ہے کہ اوج صرف باشان کا راجہ ہی نہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں مارا بھی تھا۔ حالانکہ کیوں اور کیسے مارا تھا اس کی کوئی وضاحت تورات میں بھی موجود نہیں ہے، لیکن یہ وضاحت ضرور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہی اوج کو مارا تھا۔ بات اگر اسلامک مفسرین قرآن کی جائے تو میں آپ کو بتاتا چلوں دوستوں کہ بڑے بڑے مفسرین قرآن نے اس کہانی کو وستار سے بیان کیا ہے، جیسا کہ ابن عساکر، قرطبی، اصفہانی، کرمانی، ثعلبی، طبری اور طبرانی رحمہ اللہ۔
ان تمام کی کتابوں میں یہ کہانی ملتی ہے۔ جہاں تک ثعلبی، قرطبی اور کرمانی رحمہ اللہ کی بات ہے تو ان کا ماننا ہے کہ اوج بن عنق قوم عاد میں سے ایک شخص تھا جو اپنی لمبائی اور آکار کی وجہ سے نمایاں حیثیت رکھتا تھا۔ مفسر قرآن طبرانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب معجم الکبیر میں اس قصے کو سیم ویسے ہی بیان کیا ہے جس طرح قرطبی اور طبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیروں میں بیان کیا ہے۔ جہاں تک بغوی رحمہ اللہ کی بات ہے تو انہوں نے بھی کہانی کو لگ بھگ ویسے ہی بیان کیا ہے جس طرح قرطبی رحمہ اللہ نے ہی بیان کیا ہے۔ بغوی رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ جب نوح علیہ السلام کشتی بنانا چاہتے تھے تو اس وقت انہیں ساگوان کی لکڑی کی ضرورت تھی، لیکن وہ بھاری بھرکم لکڑی اٹھانے پر قدرت نہیں رکھتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو وحی کی کہ وہ اوج سے مدد طلب کریں، تو نوح علیہ السلام نے سچ میں اوج سے مدد طلب کی اور اوج نے مدد بھی کی۔ اسی مدد کے نتیجے میں اوج نے کشتی بنانے میں نوح علیہ السلام کی جو مدد کی تھی، اسی مدد کے ضمن میں اوج بن عنق کو بچا لیا گیا اور سیلاب اس کو ڈبو نہ سکا۔ جہاں تک موسیٰ علیہ السلام کا اوج بن عنق کو مارنے کی بات ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں دوستوں کہ بعض مفسرین قرآن نے اسے بھی صحیح مانا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ بہت سے مفسرین قرآن نے اس کہانی کا پوری طرح سے کھنڈن کیا ہے اور اسے ایک من گھڑت افسانہ بتایا ہے۔ جیسا کہ ایک معروف و مشہور مفسر قرآن ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ یہ کہانی ان اسرائیلی روایات میں سے ایک ہے جو وہیں سے منتقل ہو کر تفسیروں کی کتابوں میں لکھا جانا شروع ہو گیا، جبکہ قرآنی تفاسیر کی روح سے اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اوج بن عنق یہ نوح علیہ السلام کے دور میں نہیں تھا اور باقی کافروں کی طرح یہ ڈوبنے سے نہیں بچا تھا۔ ایک اور مفسر قرآن علامہ شمس الدین ابن القیم رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب المنار المریخ میں اس کہانی کا کھنڈن کیا ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اوج بن عنق کا سیلاب نوح سے بچ جانا اور موسیٰ علیہ السلام کے دور تک زندہ رہنا یہ ناممکن ہے۔ دلیل کے طور پر انہوں نے قرآن کی آیت پیش کی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الشعراء آیت نمبر 119 اور 20 میں فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح اور ان کے ساتھ کشتی میں سوار لوگوں کو بچا لیا، اس کے بعد ہم نے ان لوگوں کو ڈبو دیا جو باقی بچ گئے، کشتی میں سوار نہیں ہوئے۔ قرآن کی ایک اور آیت اس کہانی کا پوری طرح کھنڈن کرتی ہے۔ سورہ نوح آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اے میرے رب، دھرتی پر کافروں میں سے ایک شخص کو بھی نہ چھوڑیے۔ تو نوح علیہ السلام کا پشتیلی بیٹا کنعان جو کافر تھا، جب یہ کفر کے باعث سیلاب سے نہ بچ پایا تو اوج بن عنق کیسے بچ سکتا ہے؟ یہ آیتیں اسپشٹ روپ سے اس کہانی کا کھنڈن کرتی ہے۔ تو دوستو، اوج بن عنق کے بارے میں ہمارے پاس یہی معلومات تھی، اور بھی کچھ روایتیں اور دلائل میرے علم میں ہیں، لیکن اگر سب کو بیان کرنے لگ گیا تو ویڈیو گھنٹوں لمبی ہو جائے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اوج بن عنق سے متعلق روایتوں نے ان سوالات کو جنم دیا ہے جس کے جوابات آج تک حل نہیں ہو سکے، پتہ نہیں کبھی حل ہو پائے گا بھی کہ نہیں۔ ویسے آپ اس کردار کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا اوج بن عنق کا کردار سچ میں حقیقی ہے یا کیول یہ ایک خرافات ہے؟ کیا یہ آدم کی بیٹی کا بیٹا یا باشان کا راجہ ہے؟ کیا یہ سچ میں سیلاب نوح سے بچ گیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے دور میں زندہ رہا اور سچ میں موسیٰ علیہ السلام نے ان کو مارا تھا، یا یہ ایک من گھڑت افسانہ ہے؟ حقیقت کیا ہے دوستو، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اس کہانی سے متعلق کوئی ٹھوس معلومات یا گہری ریسرچ ہو تو ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر اگلی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔